बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम नज़्म पढ़ेंगे खिताब बाजवानाने इस्लाम। इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। सबसे पहले आपको अल्लामा इकबाल का थोड़ा सा तारुफ बताती हूँ। शायर, फ़लसफ़ी, दानिश्वर, मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, हकीम उम्मत, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक मजहबी घराने शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। इकबाल की शायरी का अतिया ही है कि बरे सगीर के मुसलमानों ने 200 साल पुरानी जंजीरें जो मुसलमानों की ग़ुलामी पर दलालत करती थीं, वो ज़ेवरे ग़ुलामी मुसलमानों ने उतार फेंका। इकबाल ने पुरानी रवायात और इक़दार के ख़िलाफ़ जंग भी की और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब भी देखे। मशहूर नज़मों में से मर्दे मोमिन, खुदी, बेखुदी, शाहीन, अक्लो इश्क ज़्यादा अहम हैं। इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, प्यामे मशरिक़, बांगे दरा, ज़बूर अजम, जावेदनामा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, इरमगाने हिजाज़ और इल्मुल इक़्तिसाद मशहूर तसानीफ़ हैं। आप 21 अप्रैल 1938 में खालके हकीकी से जा मिले। आइए अब हम नज़्म शुरू करते हैं। पहला शेर है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तशरीह तलब शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमान नौजवान से मुखातिब हैं और उसे गौर व फ़िक्र की दावत दे रहे हैं कि ए तहज़ीब मगरिब से मरऊब नौजवान, तूने गौर व खोज भी किया कि तू किस आसमान का शिहाब साकिब है, यानी टूटा हुआ तारा है। कभी बहरे तदब्बुर में गोता ज़नी करके अपनी असलियत से पर्दे चाक करने की कोशिश की। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि किस आसमान से जुदा होकर तू अपनी ताबनाकी खो बैठा है। दरअसल गर्दों से मुराद माजी के अजीम मुसलमान हैं जो दुनिया पर छा गए थे और जिन्होंने सारी दुनिया को तहज़ीबो तमद्दन और अलूम से मुनव्वर किया था। और टूटा हुआ तारा से मुराद असरे हाजिर का गुमराह मुसलमान नौजवान है। इकबाल ने नौजवान को तफक्कुर की दावत दी है कि तू ज़रा हकीकत की नज़र से देख के किस अजीम तरीन कौम से तेरा सिलसिला नस्ब मिलता है। ज़रा अपनी असलियत से आशनाई तो हासिल करके, इकबाल एक जगह कहते हैं, अपनी असलियत से हो आगाह कि ए गाफिल के तू कतरा है लेकिन मसाले बहरे बेपाया भी है। जो शेर अपनी शायरी के ज़रिए कौमों की ज़िंदगी में तब्दीली लाए हैं, उनमें बड़ा नाम उर्दू और फ़ारसी शायरी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। दरअसल असरे हाजिर के मुसलमानों ने दौरे माजी के मुसलमानों से जुड़ी अपनी तमाम तर रूहानी कड़ियाँ पाश पाश कर दी हैं। कभी वो दौर था कि मुसलमान की निगाह से कायनात के दरो दीवार लरसते थे, लेकिन आज आलम कुफर मुसलमानों की फना के दर पे हैं। ये सब कैसे हो गया? ये इतना बड़ा इनकलाब क्यों कर बर्पा हो गया? ये इकबाल ही से पूछते हैं। वो कहते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। दूसरा शेर पढ़ते हैं। तुझे उस कौम ने पाला है आगूशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। पहले शेर में इकबाल ने मुसलमान नौजवान को अपनी असलियत से आगाह होने की नसीहत की है, जबकि तशरीह तलब शेर में खुद उसके इस्लाफ की हकीकत बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि ए नौजवान मुस्लिम, तुझे उस कौम ने अपनी मोहब्बत भरी गोद में पाला है जिसने दारा जैसे बादशाह का ताज अपने पाँव तले रूंध डाला था। तशरीह तलब शेर में अल्लामा इकबाल ने दारा का नाम अलामती तौर पर ईरान की सल्तनत के लिए इस्तेमाल किया है। इस्लाम के आगाज़ के ज़माना में मशरिक़ में
کسریٰ ایران اور مغرب میں کیسر روم کی سلطنتیں تھیں جن کا ساری دنیا میں رعب و دبدبہ تھا، جس کا کلہ عہد عمر فاروق میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ اقبال نے مسلم نوجوان کو اس کے اسلاف کی طاقت کا احاطہ کر کے اسے اس کی نسبت اور عظمت باور کروائی ہے، اور کہتے ہیں کہ آج ایسے لوگ عالم اسلام سے ناپید ہو چکے ہیں اور اب یہ قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ بالکل اسی نکتہ کو ایک اور جگہ علامہ اقبال یوں بیان فرماتے ہیں: نہ ایران میں رہے باقی نہ ترام میں رہے باقی، وہ بندے کے فقر جن کا تھا ہلاک کیسر و کسریٰ۔ اقبال نے نوجوان مسلم کو یہ احساس دلایا ہے کہ اسے ایسی عظیم قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے کہ جس نے ایران کے مشہور بادشاہ دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے رونت ڈالا تھا۔ وہ اتنی عظیم فاتح قوم کا فرد ہو کر آج پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ یہی ایک راستہ ہے جو اسے گمنامی کے گڑھے سے نکال سکتا ہے کہ عمل اور کوشش اور وہ ہمیشہ کرے۔ تیسرا شعر پڑھتے ہیں: تمدن آفریں خلا کائن جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ علامہ اقبال تشریح طلب شعر میں نوجوان مسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو جس قوم کا فرد ہے وہ عرب کے صحرا سے تعلق رکھتی ہے۔ عرب کو دو اطراف سے سمندر چھو کر گزرتا ہے، پھر بھی معجزاتی طور پر یہ قطع صحرائی ہے۔ اس سے جڑے ہوئے ممالک یمن و عمان وغیرہ کافی زرخیز ہیں۔ صحرا کے جغرافیائی حالات اونٹوں کے لیے مرغوب ہوتے ہیں۔ صحرا میں صرف خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں جو کہ اونٹ کی من پسند غذا ہے۔ صحرا کا ریتلا علاقہ اونٹ کے چلنے کے لیے عین موزوں ہوتا ہے، شاید اسی لیے مغربی دنیا اسے ریگستان کا جہاز قرار دیتی ہے۔ مزید برآں اونٹ کئی دن بغیر پانی کے بھی گزار سکتا ہے، لہٰذا عربی لوگوں کے لیے سب سے موزوں پالتو جانور اونٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عرب کے لوگ اونٹ ہی پالتے ہیں۔ تمام دنیا میں سب سے زیادہ اونٹ عرب ہی میں ملتے ہیں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب ایک تہذیب و تمدن سے ناآشنا معاشرہ تھا۔ بات بات پر لڑنا، قتل و غارت، شراب نوشی اور جوا وغیرہ، غرض یہ کہ ہر برائی موجود تھی۔ لیکن جب خدا کا بحر رحمت جوش میں آیا تو ان میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحرا نشینوں کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، اور انہیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول عطا فرمائے اور تمام قوانین و ضابطے قرآن و سنت کی صورت میں تا قیامت انسانوں کو عطا فرما دیے۔ بقول شاعر: جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ دنیا نے دیکھا کہ صرف چند برس کی قلیل مگر معجزاتی تربیت کے نتیجے میں کائنات کی یہ خون ریز و بدترین بستی کائنات کی سب سے عظیم اور متحد قوم بن گئی۔ وہی اوس و خزرج جس کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن کی ایک دوسرے کی خون سے ہی پیاس بجھتی تھی، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہی لوگ جو عورتوں کو برہنہ طواف کرواتے تھے، اب عورتوں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عرب کی یہ قوم دنیا کی سب سے مہذب قوم بن گئی۔ پہلے مصرعے میں دوسری بات اقبال نے دنیا کو حکمرانی کے قوانین سکھانے کے بارے میں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں قائم شدہ ریاست مدینہ کسی بھی حاکم کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اقلیت کے ساتھ برتاؤ کا معاملہ ہو تو مساک مدینہ ایک مثالی نمونہ ہے۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو دنیا کے سب سے بڑے عادل کا عدل دیکھیے،
جو سفارش رد کرتے ہوئے بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کے لیے سزا تجویز کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان گنت اصطلاحات ان صحرا نشینوں نے نافذ کیں۔ محکمہ البریت یعنی ڈاک کا نظام بھی عربوں کا ایجاد کرتا ہے، اور پھر ان حکومتی اصطلاحات کا خود اغیار نے بھی اعتراف کیا ہے۔ 711 عیسوی میں جب ان صحرا نشینوں نے اندلس فتح کیا تو ان صحرا نشینوں کی اصطلاحات سے عیسائی رعایا اس قدر خوش ہوئی کہ بعض شہروں کے دروازے انہوں نے خود کھول دیے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ سماع الفقر فخری کا رخا شان عمارت میں، بیاب و رنگ و خال و خط چی حاجت روئے زیبارہ۔ علامہ اقبال تشریح طلب شعر میں قرون اولیٰ کے صحرا نشین مسلمانوں کی ایک اور صفت بیان کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد ایک ایسی قوم تھے کہ جس نے دنیا کو مسخر کرنے کے باوجود غربت اور فقر و فاقہ کو اپنا ترائے امتیاز بنائے رکھا۔ کائنات کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی لے لیجئے، دو جہانوں کے سردار ہیں، مگر فرماتے ہیں مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات گھر میں 3 روز تک چولہا نہ جلتا تھا۔ صحابی ایک دفعہ کا ذکر ہے، خندق کی کھدائی کے دوران صحابی نے آ کر پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیص مبارک اٹھائی تو صحابہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ پیٹ مقدس پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سادگی کا یہ عالم تھا، سخت چٹائی اور اینٹوں یا کھجور کے تکیے پر سو جاتے، حتیٰ کہ جست انور پر نشانات پڑ جاتے تھے، اور فقر کا یہ عالم تھا کہ کئی روزے مسلسل رکھتے۔ خلفائے راشدین ہی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، لیکن خلافت سے پہلے جس عورت کی بکریوں کا دودھ ہوتے تھے، خلافت کے بعد بھی یہی معمول جاری رہا۔ یہاں اقبال نے یہ مصرع عصر حاضر کے مسلم نوجوان کو احساس دلانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ تیرے آباء و اجداد جن کی حکومت آدھی دنیا تک پھیلی ہوئی تھی، بالکل سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نہایت سادہ تھے، مگر کیسر و کسریٰ ان کے نام سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا۔ لیکن اے نوجوان، آج تو جس قدر نکمے پن اور عیش و عشرت کا شکار ہو گیا ہے، اسی قدر خوار ہوا ہے۔ 5واں شعر۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ۔ علامہ اقبال نے تشریح طلب شعر میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ایک اور صفت یعنی غیرت بیان کی ہے۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بقول غیرت انسان کا زیور ہے۔ بقول اقبال غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اسلام نے انسان کو عزت نفس عطا کی ہے۔ ایسے تمام امور جس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہو اور توہین ہو، اسلام میں ممنوع ہیں۔ اسی لیے بھیک مانگنا اسلام نے اچھا امر قرار نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلایا وہ ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے محتاط تھے، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سن کر، اور دوسرا ان کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ قرون اولیٰ کے مسلمان بے حد غیور تھے، حتیٰ کہ اگر کسی سوار کا کوڑا گر جاتا تو کسی راہ گیر سے کہنے کی بجائے خود اتر کر اٹھاتے کہ کہیں یہ امر سوال کے زمرے میں نہ آ جائے۔ جب کسی تنگ دست پر ترس کھا کر اسے زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات وغیرہ دینے کا ارادہ کرتے تو انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ یہ غیرت مند ٹھکرا نہ دے۔ دراصل وہ لوگ صرف اللہ سے سوال کرتے تھے، کسی بھی حاجت کی طلب کے لیے اسی سے لو لگاتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج تھے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے
دستے طلب دراز ہے اللہ کے سامنے، دیتا ہے اپنے مانگنے والوں کو بے حساب۔ مواخات مدینہ ہی کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا یہ اتنی دولت تمہاری، یہ اتنا گھر تمہارا۔ مہاجرین کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، کہنے لگے آپ کا مال و اموال آپ کو مبارک ہو، ہمیں صرف بازار کی راہ دکھا دیجئے۔ شاعر آج کے نوجوان میں ان کے اسلاف کے ذکر سے غیرت و خودداری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کے خیال میں یہ غیرت و خودداری کبھی مسلم قوم کی صفت تھی، لیکن آج مکمل طور پر کایا پلٹ چکی ہے۔ انفرادی سطح پر یا قومی سطح پر حالت یہ ہے کہ ہر گلی میں کئی صدائیں فقیروں کی آتی ہیں، اور قومی سطح کی بات ہو تو ہمارے حکمران کشکول اٹھائے اسلام کے دشمنوں کے سامنے صدائے گدائی بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نتیجتاً آج ملک ورلڈ بینک، IMF اور امریکہ وغیرہ کا مقروض ہو گیا ہے اور قرض کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمیت پھر سے بیدار ہو، اور جب یہ بیدار ہو جائے گی تو اس سے پھر اجداد کے اصحافِ خمیدہ جنم لیں گے۔